मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने अदारों की तज़दीक की, न ही अदारों के साथ टकराव की और न ही कभी फौजी तंसीबात पर हमले की बात की है और न ही कोई इंस्ट्रक्शन दी है। मैं ये हल्फन कुरान शरीफ पे हलफ उठाता हूँ कि मुझसे साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। जी नाज़रीन, जो है इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पे जो PTI के हवाले से इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो लापता रहनुमा थे, जिसमें उस्मान डार साहब जिनका जो है वो चंद रोज़ कबल जो मीडिया पे इंटरव्यू था, उस हवाले से जो हलचल मची हुई है वो आपके सामने है। हम आपको डिटेल से बताएंगे कि उस्मान डार के बाद जो है वो सदाकत अवासी साहब भी जो है वो अपने घर पहुंच गए हैं। और सबसे जो अब सूरत हाल सामने आ रही है तेजी से कि जो इस वक्त दूसरे PTI के रहनुमा हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, उसके बाद जो है उमर अयूब साहब हैं और मेजर ताहिर सादक, इन्होंने भी जो है बयान हल्फी जो है सोशल मीडिया पे खुद रिकॉर्ड करवा के जो है ना वो भेजना शुरू कर दिया है। ये एक अजीब सी इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है मुल्क में कि एक तरफ तो उनका कहना है PTI का कि जो उस्मान डार साहब ने जो बयान दिया है वो उन्होंने किसी दबाव या प्रेशर में दिया है, लेकिन उसमें उस्मान डार साहब ने जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला हूँ, छोड़ने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि 9 मई जो है हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। मनसूबा बंदी जो है चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत अजलास में हुई। और उन्होंने मजीद कहा कि ये जो इजलास था जहाँ पे ये 9 मई का वाक़या हुआ है, ये ज़मान पार्क में जो है ये इजलास हुआ था। और उन्होंने मजीद कहा था कि 9 मई एक शर्मनाक सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उनका मजीद जो कहना है कि जो भी पहले लॉन्ग मार्च किया गया था PTI की तरफ से वो जो था वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के हवाले से था। जो ही ये जो है सूरत हाल जब सामने आई तो जितने भी PTI के जो इस वक्त लापता रहनुमा थे उन्होंने सोशल मीडिया पे आके जो है ना वो अपने बयान हल्फी देना शुरू कर दिए। तो उस्मान डार का मजीद कहना था कि जो टकराव की पॉलिसी थी वो जो है वो PTI के 2 ग्रुप बन चुके थे। एक ग्रुप जो था वो चाहता था कि फौज के साथ मुफाहमत की जाए, जबकि दूसरा जो चाहता था वो टकराव की पॉलिसी चाहते थे। इस हवाले से उन्होंने जो नाम लिए PTI रहनुमाओं के जो टकराव की पॉलिसी चाहते थे उसमें जो है वो हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति, फरक हबीब फौज मुखालिफ बयानिए बनाना चाहते थे। और जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो दूसरी तरफ थे वो असद उमर साहब और मैं और दीगर रहनुमा ऐसे थे कि जो चाहते थे कि फौज से किसी किस्म का टकराव नहीं होना चाहिए। इस हवाले से जब इनका ये बयान मंजर आम पे आया तो एक हलचल सी पैदा हो गई कि अब जो मजीद जो PTI रहनुमा हैं वो भी जो है अपना बयान इसी तरह इंटरव्यूज मुख्तलिफ TV चैनल्स पे जाके देंगे। इस खदशात को सामने रखते हुए PTI के दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया। तो इस हवाले से जो उमर अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब ने जो है सोशल मीडिया पे अपना बयान हल्फी जो है वो बयान किया है। और उनका कहना है कि जो है जितने भी ये पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो साजिश की बातें की जा रही हैं इसमें इमरान खान का कोई तल्लक नहीं है। ना उन्होंने कोई पैगाम दिया, ना उन्होंने किसी किस्म का इस हवाले से कोई, हम मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं। और इस हवाले से वो क्या कहते हैं आप उमर अयूब खान साहब की जुबानी सुनिए। आज आपको एक बहुत अहम बयान देने वाला हूं। मैं ये हल्फन कुरान शरीफ पे हलफ उठाता हूं कि मुझसे साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने किसी मौके पे
کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو۔ اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو، تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سول کی ہوں امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں، اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ خواجہ پاکستان کو لگے۔ اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے کیا بیان حلفی دیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پاکستان ملک اداروں کے خلاف یا پاکستان کی پولیس کے خلاف کسی قسم کی سازش کے بارے میں یا کسی قسم کے پیغام نہ عمران خان نے دیے نہ ہم نے دیے، وہ بھی ہم آپ سن لیجئے۔ میں علی امین گنڈا پور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر قرآن پاک پر حلف لے کر یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی پولیس کے خلاف کسی قسم کی کسی سازش کے بارے میں یا کسی قسم کے تشدد کے بارے میں کوئی بھی اقدامات کرنے کے احکامات کبھی بھی نہیں دیے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم نے کوئی دھرنا کیا، ہم نے کوئی پروٹیسٹ کی، ہم نے کوئی مارچ کی، تو اس میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا، نہیں ایسے احکامات تھے کہ جس کے اندر کسی کی تعیناتی کے اوپر، ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سازش یا رکاوٹ بننے کے لیے ہم نے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو۔ میں حلف دے کے آج 6 اکتوبر 2023 کو یہ ریکارڈ بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی ہمیں پرتشدد اقدامات کا نہیں بولا اور اپنی گرفتاری کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کبھی بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کا یا پاکستان کے سرکاری املاک پر یا کسی کی پرائیویٹ املاک پہ حملے کرنے کے کبھی بھی احکامات نہ عمران خان نے دیے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو دیے۔ میں اپنا یہ بیان پاکستان کی عدالتوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے اور عوام کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید جو ہے وہ میجر جو طاہر صادق صاحب ہے ان کا بھی جو بیان حلفی، اور ان لوگوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے تو قرآن نے پاک ہاتھ میں رکھ کے جو ہے وہ جو ہے بیان حلفی دیا ہے، اور آپ میجر جو ہے طاہر صادق صاحب کا بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قانون اور آئین کو توڑنے کی، نئی اداروں کی تزیق کی، نئی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی اور نہ ہی کبھی فوجی تنصیبات پر حملے کی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی انسٹرکشنز دی ہیں۔ میں نے کیونکہ فوج میں سرو کیا ہے اور میرا آج تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جو افواج کی اینٹ سینٹ بجا رہے تھے، جو بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے بڑے بڑے جلسوں میں بکواسیات کرتے تھے، ہم اس وقت ڈیفینڈ کرتے تھے، ہم اس وقت ان کا منہ توڑ جواب دیتے تھے، اور آج اللہ کی شان کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ واپس اقتدار میں لایا جائے۔ اللہ کی قدرت، اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، اس کے بعد دوسری خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، جن کو یہ ڈر ہے کہ ہمارا جو ہے وہ شاید آج جو بیان جو ہے عمر ایوب خان صاحب ان کا بیان سن لیں، ان کا کہنا کہ اس وقت جو میں بیان دے رہا ہوں یہ ورکر سن لے، اس کے بعد اگر میں کسی زیر حراست میں بیان دوں تو اس پہ یقین نہ کیا جائے۔ تو آپ اس صورتحال کو دیکھ لیں کہ کیا اس وقت ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو
جو لاپتہ ہیں رہنما ان کے بیان، جس میں عثمان ڈار، اس کے بعد آئندہ چند دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ فرخ حبیب صاحب، شیخ رشید صاحب اور جو ہے صداقت عباسی صاحب تو کل گھر پہنچ چکے ہیں، اس حوالے سے ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ ایک ملک اور فوج کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے سلطانی گواہ ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے بھی سلطانی گواہ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ لوگ شامل ہیں جو عمران خان صاحب جو کپتان ہیں ان کے کلوز ترین ساتھیوں میں شامل ہیں، اور ان کا جو بھی بیان ہے وہ آپ کو آئندہ حیران سے حیران کن آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گا کہ وہ سارا جتنا بھی ملبہ ہے یہ 9 مئی کے حوالے سے ہو یا لانگ مارچ کے حوالے سے ہو وہ عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اور بھی صورتحال ہے کہ کراچی کے مسلم جو یہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علیم عادل شیخ اور راجہ اظہر کو بھی جو ہے اس کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں، اور جو ہے ان کے حوالے سے بھی یہی 9 مئی کے حوالے سے ان پہ بھی الزامات تھے کہ انہوں نے فیروز آباد تھانے کے حدود میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گراؤ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے آئندہ چند دنوں میں جو پیغام آئے گا وہ بھی حیران کن ہوگا۔ تو ناظرین، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ حالات جو ہیں وہ بالکل بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات کو کپتان اب جو ہے دوسری طرف پہ ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی 9 مئی کا واقعہ ہے اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، اور جبکہ دوسرے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کے حوالے سے ہوا، جو فوجی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے اور جو جلاؤ گراؤ ہوا، اس میں جو ہمارے جو پلانر تھے وہ کپتان عمران خان صاحب تھے۔ تو آپ کو آئندہ جو ہے چند دنوں میں مزید یہ چیزیں جو ہے سامنے کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ جو ہے آپ سامنے دیکھ لیں کہ اس حالات میں جو بھی ملکی صورتحال ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح عثمان ڈار کے بعد اگر مزید سلطانی گواہ جو ہے وہ پیش ہوتے رہے تو عمران خان کا بچنا ناممکن ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل، اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔